मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जअल लकुमुल लैला लिबासा, उसने रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया। वजअलन नौम सुबाता, नींद को कनेक्शन कटने का जरिया बनाया, डिस्कनेक्ट। जब हम जिस्म से मेहनत करते हैं, चलते हैं, टांगों को थकावट होती है, तो टांगों की थकावट दूर करने का तरीका क्या है? चलना छोड़ दें। हाथों से वज़न उठाते हैं, थक जाते हैं, हाथ की थकावट दूर करने का तरीका क्या है? वज़न उठाना छोड़ दें। लेकिन खोपड़ी तो सारा दिन सोचती रहती है, उसको आराम कैसे देंगे? सोचना छोड़ दें। तो ये अपने इख्तियार में है भाई चल रहे हो, बैठ जाओ, टांगे थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाएंगी। सोचना छोड़ो कि मैं सोचूंगा नहीं अब, ताकि दिमाग को सुकून मिले। दुनिया छोड़ देगा आदमी, लेकिन सोचना नहीं छोड़। आवाज़ साफ आ रही है? तो दुनिया छोड़ देगा इंसान, लेकिन सोचना नहीं छोड़ सकता। जितना सोचना छोड़ेंगे उतना और सोचेंगे। और पंजाब वाले कहते हैं सोची पिया ते बंदा गया। इसी कहते हैं ना, सोची पिया, पता नहीं, एक सुना था हमने, सोची पिया ते बंदा गया। तो अल्लाह का कितना बड़ा करम है। अल्लाह फरमाते हैं तुम आराम के लिए लेटते हो, हम तुम पर नींद को मुसल्लत करके तुम्हारे दिमाग का कनेक्शन, जो तार है ना, वो दुनिया से लीड ही काट देते हैं अल्लाह ताला। लीड क्या हो गई? कैसा खराटे लेके पड़ा हुआ होता है कई घंटे, कभी इधर करवट कभी उधर करवट। उसके बाद जब सुबह उठता है, कैसा दिमाग फ्रेश। सुबह के वक्त में ऐसा लगता है जैसे नई जिंदगी मिल गई है। सुबह इतना सुकून होता है इंसान की तबीयत में। इस सुकून की सबसे बड़ी अलामत पता है क्या है? कि सुबह आप खामोश होते हैं। जो इंसान सुकून में नहीं होता ना, वो बोलता बहुत है। और जो सुकून में होता है वो क्या होता है? बोलो ना, अभी तो बोलने का टाइम है। ये साबित कर रहे हैं कि हम सुकून में हैं। देखो, सुबह सुबह फ्रेश होता है ना जहन, तो फजर की नमाज में आप आके देखें, नमाजी चुपचाप बैठे हुए होंगे, तमीज से, और आदमी मुंह नीचे करके बैठा हुआ होगा आराम से। इमाम अगर 2 मिनट लेट भी हो जाए, कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता, तकलीफ नहीं होती किसी को, आ जाएगा भाई, को भागा थोड़ी जा रहा है। लेकिन ज़ोहर असर में देखें आप, एक गहमा गहमी, कोई उधर देख रहा है, कोई यूं देख रहा है, कोई घड़ी को देख रहा है, कोई पीछे देख रहा है, वजू खाने में इमाम कहाँ गया भाई। घरों में भी आप देखें, सुबह सुबह उठ के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, माएँ उनको नाश्ते करा रही होती हैं, हल्की फुल्की बात होती है, बेटा ये ले आओ, ये कर लो, वो इससे बस जो ज़रूरत की बात, टू द पॉइंट। वो खामोश होता है इंसान। सुबह उठें आप, मुंह धोएं, चाय वाय पिएं या नाश्ता करें, उसके बाद कोई आके बातें करना शुरू कर दे, इंसान को गुस्सा आता है। चुप करके बैठो आराम से यार, सुबह सुबह के टाइम पे क्या लगाई हुई है, कहते हैं ना। इसलिए कि दिमाग में क्या होता है? सुकून। तो ये जो इंसान है ना, ये जितना सुकून में होगा उतना खामोश होगा। लोग उल्टा समझते हैं कि जितना बोलोगे उतना सुकून मिलेगा। ऐसा नहीं है। बोलना बेसुकूनी की अलामत है और बेवकूफ़ी की भी अलामत है। बच्चे ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि बेवकूफ़ होते हैं। हर वक्त बोलते रहेंगे कि नहीं बोलते रहेंगे? अबू ये क्या है, अबू ये क्यों, मैं क्यों करते रहेंगे। मैं क्या पालूं, मैं क्या करूं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब थोड़े बड़े होते हैं तो चुप करके आराम से कोने में बैठे रहते हैं। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला की महफिल में जब हम पहली मर्तबा गए, हज़रत की आधा घंटा महफिल होती थी, तो हम जब जाके बैठे हैं तो वो, हमारा ख्याल था आते ही बातें करना शुरू कर देंगे। वो आधा घंटा खामोश बैठे रहे, चुप बिल्कुल। हम कॉलेज से निकल के गए थे, हमने ये माहौल कभी देखा ही नहीं था। हम भी जाके चुप कर गए। हमें बोलते हुए अब डर लग रहा है, हम भी चुप करके तमीज़ से बैठ गए वहाँ। आधा घंटा वो चुप बैठे रहे। थोड़ा दाएं देखा, बाएं देखा, फिर अपने कोई तहरीर थी उनके हाथ में, थोड़ी सी उस पर नज़र की, फिर चुप। फिर किसी को देख के थोड़ा सा मुस्कुराए। हमने कहा अब बोलेंगे कुछ, बस मुस्कुराने पे इक्तिफा किया। भाई ये मिस कॉल है, फ़िलहाल इतना काफ़ी है, ठीक है ना। ये खामोश पैगाम था, पता नहीं क्या पैगाम दिया उन्होंने। आधे घंटे के बाद वापस चले गए। हमने कहा ये कैसी महफिल है भाई। लेकिन अजीब बात यह कि सुकून हमें इतना मिला, शायद ज़िंदगी में कभी ना मिला हो। ऐसा सुकून मिला, अरे ये क्या है भाई। ऐसी खामोश, जैसे सकीनत आसमान से उतर रही है।
میرے بڑے بھائی ایک دفعہ آئے ہمارے یہاں مدرسے میں, سب طلبہ نا چپ چاپ بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے تھے اپنا, تو وہ کئی گھنٹے ہمارے مدرسے میں رہے. تو جب وہ جانے لگے کہنے لگے اللہ کی قسم ایسا سکون زندگی میں کبھی بھی نہیں ملا جو یہاں کے ماحول میں ہے, چپ چاپ سب بیٹھے ہوئے اپنے کام سے کام. لیکن آپ مختلف اداروں میں جا کے دیکھو, اپنے کام کے علاوہ دنیا کا ہر کام آدمی کر رہا ہوتا ہے. ایک موبائل کی دکان میں گیا نا, میں نے اس سے کہا یار موبائل ذرا خراب ہو گیا, اس کو ٹھیک کر دو. تو وہ ٹھیک کرنے لگا تو ایک دوسرا آ کے جھانکنے لگا نا کیا کر رہا ہے یہ. انہی کے ملازم میں سے ایک دوسرا جھانکنے لگا یہ کر کیا رہا ہے. تو جو سیٹ تھا نا اس نے اس دوسرے کو ڈانٹ لگائی کہ تو اس کے کام میں ٹانگ کیوں اڑا رہا ہے, تیرا کام ہے موبائل سیل پرچیز کا, تیرا کام ہے, اس کا کام ہے ٹھیک کرنا, تو ادھر جھانک کے کیوں دے رہا ہے. اس کو یہ ڈر تھا کہ یہ اس سے کام تو نہیں سیکھ رہا کہیں. ٹھیک, تو یہ بھی بے سکونی کی علامت ہے نا. تو بچے بہت بولتے ہیں, ہر وقت بولتے رہتے ہیں, ہر وقت بولتے چڑ چڑ پڑ پڑ کرتے رہتے ہیں بیٹھ. وہ بچوں پہ تو سوٹ کرتا ہے, بڑوں پہ سوٹ نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ مرد زیادہ بولتے ہیں یا خواتین زیادہ بولتی ہیں بھائی, خواتین زیادہ بولتی ہیں معذرت کے ساتھ. تو یہ خود خواتین کی اس بات کی علامت ہے کہ مردوں سے ان میں عقل تھوڑی زیادہ کم نہیں, تھوڑی سی کم ہوتی ہے. وہ مانتی نہیں ہے خواتین, لیکن خواتین کو دلیل سے یہ بات سمجھانی ہو نا تو ان کو یہ سمجھایا کریں کہ بچوں میں عقل زیادہ ہوتی ہے یا بڑوں میں, تو فوراً وہ کہیں گی بچوں میں عقل کم اور بڑوں میں زیادہ. پھر ان کو یہ کہا کریں کہ بچے زیادہ بولتے ہیں یا بڑے, تو وہ کہیں گی بچے زیادہ بولتے ہیں. تو آپ ان کو بتائیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن میں عقل کم ہوتی ہے وہ زیادہ بولتے ہیں. یہاں تک وہ آپ سے اتفاق کریں گے بالکل ٹھیک. پھر آپ ان سے کہیں کہ اچھا کسی محفل میں مرد بیٹھے ہوئے ہوں اور کسی محفل میں خواتین, تو شور شرابے کی آواز زیادہ کہاں سے آئے گی. ہم تو بچپن میں شادیوں میں جاتے تھے نا, تو پہلے تو مکس گیدرنگ کا ماحول نہیں تھا, اب تو مکس کی گیدرنگ ہو گئی ہے. تو زنانہ الگ ہوتا تھا, مردانہ الگ. تو ہم جب مردوں کے ڈپارٹمنٹ میں گھستے تھے چھوٹے بچے, وہاں چپ چاپ تھوڑی بہت بات. خواتین کے ڈپارٹمنٹ میں جاتے تھے وہ چپ چپ پڑا, اللہ یہ دوپٹہ تم نے کہاں سے خریدا, میں نے وہاں سے خریدا, اللہ تم بلٹن مارکیٹ سستا ملتا ہے وہاں سے مہنگا ملتا ہے, تمہارے میاں کیا کر رہے ہیں وہ دیکھو, اس کو دیکھے کیا کر رہے ہیں. اتنی اسپیڈ سے باتیں ہوتی ہیں, ایک شور. تو ان کو یہ سمجھائیں, یہ اپنی بیوی کو سمجھائیں گھر جا کے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو یہ بتائیں کہ کون زیادہ بولتا ہے. تو وہ کہیں گی کہ بھائی خواتین زیادہ بولتی ہیں. تو کہو اس کا مطلب کیا ہے کہ مردوں میں عقل خواتین کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. لیکن وہ اس سے اتفاق کرے گی نہیں, وہ اس سے اتفاق کرے گی نہیں. تو پھر آپ نے, اور پھر آپ برداشت بھی نہیں کر سکو گے, اور آپ نے اتفاق کر لیا تو پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ تمہارے علاوہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. گھر والی سے کیا کہنا ہے کہ یہ جو میں اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں یہ تمہارے علاوہ کے بارے میں بیان کر رہا ہوں, تم بے وقوف نہیں ہو, تم دنیا میں سب سے ذہین ہو. نعرہ تکبیر لگائیں پھر, ٹھیک ہے نا. تو واقعی یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, ساری ایک جیسے نہیں ہوتی. جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ حضرت عائشہ بھی تو تھی نا, کس قدر ذہین تھی. اچھا جو جلدی جلدی اسپیڈ میں بولتے ہیں یہ بھی اس کی علامت ہوتی ہے ان میں عقل تھوڑی کم ہے. جو آرام آرام سے بات کرتا ہے نا سنجیدگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے, یہ عقل کے کامل ہونے کی علامت ہے. تو اب بتاؤ باتوں میں اسپیڈ کس کی تیز ہوتی ہے. لیکن حضرت عائشہ کی باتیں بہت ٹھہر ٹھہر کے ہوتی تھیں. بلکہ بعض صحابہ کو آپ نے ڈانٹ لگائی ہے. ایک آئے صحابی وہ جلدی جلدی کچھ پوچھنے لگے تو امی عائشہ نے ڈانٹ لگائی کہ اتنی جلدی جلدی بات کیوں کر رہے ہو. پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ٹھہر ٹھہر کے بات کیا کرتے. تو اس لیے ساری خواتین نہیں ہوتی, بہت سی ذہین بھی ہوتی ہیں. اور یہ جو آج ہم نے صورت پڑھی ہے نا اس میں ملکہ سبا کا بھی تذکرہ ہے. تو ملکہ سبا بڑی ذہین تھی, اس کا میں ابھی مختصر واقعہ آگے چل کے بیان کرتا ہوں. تو کہاں سے بات چل رہی تھی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے رات کے وقت اللہ ہم پر نیند مسلط کر دیتے ہیں, ہمارے دماغ کا کنیکشن منقطع, ہم صبح اٹھتے ہیں بالکل فریش اور بات چیت کا کسی سے دل نہیں کرتا. یہ دل نہ کرنا
اور ایک تو دل بعض دفعہ ٹینشن کی وجہ سے بھی نہیں کرتا، وہ الگ چیز ہے، لیکن بعض دفعہ سکون کی وجہ سے انسان کیا چاہتا ہے؟ خاموشی. تو یہ خاموشی میں اس کی علامت ہے، بہت فریش ہے یہ اس وقت، اس کا ذہن بہت فریش ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے نیند مسلط کی. اللہ فرماتے ہیں هو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج. دو سمندروں کو میں نے ایک ساتھ چلایا ہے، یہ سخت کڑوا اور یہ سخت میٹھا. وجعل بینہم برزخا، درمیان میں ایک ایسی دیوار لگا دی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی. بہت جگہوں پہ دیکھا ہے یہ منظر، کڑوے اور میٹھے پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اس اللہ نے ایک غلیظ پانی سے انسان کو بنایا. میٹیریل کتنا گندا لیکن عزت اتنی دی. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اسے ننیال ددیال والا خاندان بھی دیا اور سسرال والا خاندان بھی دیا. اللہ کی کتنی بڑی نعمت. ایسا ہی نہیں عیدی سینٹر سے دریافت ہو گیا، بلکہ جب پیدا ہوا تو نسب والا خاندان بھی خوشیاں منا رہا تھا، ددیال میں بھی خوشیاں اور ننیال میں بھی. اور جب جوان ہوتا ہے تو پھر ایک اور خاندان چپک جاتا ہے اس کے ساتھ، اسے کیا کہتے ہیں؟ جسے پیار سے اسرائیل کہتے ہیں. سسرال کو ہم پیار سے کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل. اس میں کتنی عزت ہوتی ہے انسان کی. آپ ویسے کسی کے گھر بلا وجہ چلے جائیں دروازہ بجا کے، کوئی بھی نہیں دروازہ کھولے گا، مار کے بھگا دیں گے. لیکن وہاں آپ کا رشتہ ہو گیا تو آپ دروازہ بجائیں گے تو وہ کہیں گے بھائی دروازہ بجانے کی کیا ضرورت، اپنا گھر ہے، ایسے ہی گھسے چلے جاتے ہیں. کتنی عزت ملتی ہے نا. اور پھر جو معذرت کے ساتھ گالیاں نہیں دینی چاہیے، لیکن پتہ نہیں مجھے آج کل کیا ہو گیا، جو بغیرت قسم کے داماد ہیں وہ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. وہ گھر داماد بن کے وہیں پڑ جاتے ہیں کہ اتنی عزت تو ہمیں اپنے باپ کے گھر میں نہیں ملی، یہاں مل رہی ہے. ایسے بھی داماد ہمارے علم میں ہیں جو ایک دفعہ سسرال میں گئے، ان کو عزت ملی تو پولیس بھی آئی ہے ان کو نکالنے کے لیے، وہ باہر نہیں نکلے، وہیں پڑ گئے. ٹھیک ہے، گھر داماد بن گئے. تو ایسے بھی ہیں. تو اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی. اس سورت کے آخر میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں. یہ بھی بڑا دلچسپ رکوع ہے. فرمایا هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اللہ وہ ذات ہے جس نے دن اور رات کو عدلے بدلے میں سسٹم میں جوڑ دیا ہے. رات جاتی ہے، دن آتا ہے، دن ختم ہوتا ہے، رات آتی ہے. فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہم نے کیا ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے رب کے شکر گزار بننے چاہتے ہیں کہ ہمارے رب نے کتنا بڑا ہم پر احسان کر دیا. اگر اللہ دن رکھتا اور دن ختم ہی نہ ہوتا کتنی ٹینشن میں آ جاتے. ناروے میں جاؤ 6 مہینے کے دن ہیں، ان سے پوچھو کتنی ٹینشن میں ہیں وہ. پھر 6 مہینے راتیں، اندھیروں میں پڑے رہتے ہیں، وٹامن ڈی کے ٹیکے لگاتے رہتے ہیں دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے. پاگل ہو جاتا ہے آدمی. آپ تھوڑے دن اندھیروں میں رہ کے دیکھو، دھوپ کتنی نعمت. آپ بند کمرے میں کچھ دن رہ لو، دھوپ میں نکلتا ہے ایسا سکون ملتا ہے نا، سن لائٹ، ایک عجیب ذہنی سکون ملتا ہے انسان کو اس میں. لیکن اگر یہ ہر وقت سن لائٹ رہے، رات کا اندھیرا نہ ملے تو بھی انسان پاگل ہو جائے ٹینشن سے. انسان کی نیچر میں اللہ نے اختلاف رکھا ہے. وہ چاہتا ہے ماحول بدلے، ہر وقت بدل رہے ماحول. صبح کا ماحول الگ، چڑھتے سورج کا ماحول الگ، عصر کا ٹائم الگ، مغرب کا الگ، عشاء کا الگ، رات کے بیچ کا الگ، پھر صبح صادق کا الگ. جب سے ہم پیدا ہوئے ہمارے رب ہمیں بور ہونے سے بچانے کے لیے ٹائم کو مسلسل چینج کر رہا ہے. کافر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ ان لوگوں کے لیے اصل میں کیا ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں اور ہمارا شکر ادا کرنا چاہیں تو ان نعمتوں کو دیکھ کے وہ شکر گزار بن جائیں. پھر شکر گزار کیسے بنیں گے ان کا اللہ نے آگے تذکرہ کیا. فرمایا وعباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں جو حقیقت میں شکر گزار بندے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ وہ زمین میں تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، زمین میں عاجزی کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے. چال سے لگتا ہے کہ یہ متکبر نہیں ہے. یہ جو ہے نا سینہ تان کے روڈ کا دادا بن کے گھومنا، بدماشیاں، بند کر دکان، بھتہ نکال، یہ کر وہ کر، یہ اس کی علامت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زمین کے باپ آپ ہی ہیں. بڑے بڑوں کو موت نے آ کے پچھاڑا ہے اور قبر کے گڑھوں میں اتارا ہے.
حضرت مرزوق رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. بڑے بڑے آسمانوں کو زمین نے نگل لیا ہے اور بڑے بڑے ناموروں کو کا نام و نشان ختم کر دیا اس مٹی نے. تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندوں کو پتہ ہے یہ زمین ہمارے باپ کی نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ اللہ کی. تو ہمیں بھیک میں ملی ہیں یہ نعمتیں. بھیکاری کبھی تکبر نہیں کرتا. کوئی بھیکاری آپ کے پاس آیا دھوتی بنیان میں نا، چڈی تو زیادہ ہو جائے گی، دھوتی صحیح ہے رمضان میں چڑیاں پہنانی بھی نہیں چاہیے. دھوتی بنیان میں آیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ کو اس پہ ترس آیا، آپ اس کو لے گئے واش روم میں نہلایا، سروس کروائی باقاعدہ اس کی آپ نے، ڈیٹول سے نہلا کے وہ بہت نیٹ کلین کر کے اپنا 3 پیس سوٹ دیا، ٹائی وائی لگائی اور کیپ لگا دی اور ایک چشمہ لگا دیا اور کہا چلیے تشریف لے آیا. وہ جیسے ہی باہر نکلا نا، لوگوں کو کیا کر رہا ہے؟ جو دوسرے غریب نظر آئے نا اس کو، دھوتی والے، جا کے اپنی ٹائی ان کے سامنے سیٹ کر رہا ہے، شو مارنے کے لیے نا کہ دیکھو. اور اپنے بار بار یوں لوگوں کے سامنے جا کے ہوتا ہے نا ایسے یوں کر رہا ہے. پھر ایک لال رنگ کا یہاں وہ بھی لگا لیا، ٹھیک ہے نا. اور جہاں جہاں سے بھکاری گزر رہے ہیں وہاں سے جا کے ان کو دکھا رہے ہیں. تو جس سیٹھ نے اس کو یہ کپڑے پہنائے ہیں اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کم بخت تو اپنی اوقات دیکھ، تو بھکاری تھا، ابھی میں نے تجھے یہ سب پہنا دیا، تو شکر گزار بن. جو ملے بولے بھائی میرا کہاں ہے، یہ تو سیٹھ صاحب نے دے دیا، ہم تو دھوتی بنیان والے لوگ ہیں، یہ تو سیٹھ صاحب کا احسان ہے کہ سیٹھ صاحب نے ہمیں اتنا اچھا ڈریس پہنا دیا. تو سیٹھ صاحب کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن آپ نے بجائے سیٹھ صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے باہر جا کے ٹائی درست کرنا اور شو بازی، اور پھر بوٹ دکھا رہے ہیں اپنے، جا کے غریبوں کے آگے جا کے نا بوٹ رکھ رہے ہیں، پالش کر اس کو، کپڑا مار، دیکھ نہیں رہا تیرا باپ کھڑا ہے سامنے. وہ ایک وکیل آیا نا جج کے پاس، یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں، کسی نے مجھے بتایا، اب اسی نے جھوٹ بولا تو اس کی مرضی ہے. کہ بعض وکیل جج سے زیادہ سینئر ہوتے ہیں. جج کو ویسے بڑا عہدہ تو بڑا جج کا ہوتا ہے، لیکن پی آر تو وکیلوں کی زیادہ ہوتی ہے نا. تو کسی نے مجھے بتایا کہ ایک وکیل جج کے پاس گیا ادھر پاکستان میں. ہمارے یہاں کا سسٹم کیا ہے؟ تو جج نے پوچھا منشی سے کون آیا ہے؟ تو وکیل نے جا کے بولا اس کو بولو تمہارا باپ آیا ہے اس کو بولو، جج پہ بھرم ڈالنے کے لیے. تو آپ نے کیا کیا؟ بوٹ سامنے رکھ کے غریبوں سے کہہ رہے ہیں اس پہ پالش کرو. تو یہ تکبر ہے جو فقیروں پہ جچتا نہیں ہے. تو اس سیٹھ نے اس فقیر پر اتنا احسان نہیں کیا تھا جتنا ہمارے رب نے ہم پر کیا ہے. وہ فقیر اگر اس سے کوٹ اور ٹائی واپس، وہ سیٹھ اگر فقیر سے کوٹ ٹائی واپس لے لے تو فقیر کا اتنا نقصان نہیں ہے، دھوتی بنیان تو اس کے پاس ہے. اللہ اگر ہم سے نعمتیں چھین لے تو ہم دھوتی بنیان کے لائق بھی نہیں رہیں گے، دھوتی بنیان کے قابل بھی نہیں رہیں گے. تو اس لیے تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. کتنی دولت آ جائے، کتنا پیسہ آ جائے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومو، کبھی کسی رکشے ٹیکسی والے کو، ریڑی والے کو، ٹماٹر والے کو، موچی کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ میرے باپ کا ہی ہے. تمہارے باپ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو اس کے پاس جو چیزیں وہ تمہاری کہاں سے ہو گئیں؟ بہت گندی. اور تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف کرتا ہے، عقل مند کبھی تکبر نہیں کرتا. جو بے وقوف ہوتے ہیں نا وہ شو بازیاں کر رہے ہوتے ہیں. عقل مند آدمی کو پتا ہے ابے 2 منٹ لگتے ہیں انسان کی اوقات سامنے آنے میں، 2 منٹ لگتے ہیں. تو سب اللہ کا دی ہوئی بھیک ہے. تو اس اللہ نے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کے اور تکبر سے نہیں چلتے. ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے چلیں کہ لوگ سمجھیں کہ چندہ دینا شروع کر دیں کہ یہ بیچارہ پتہ نہیں کوئی بھوک لگ رہی ہے اس کو. ایسے بھی مریل بیماروں کی طرح چلنا ٹھیک نہیں ہے. بس تکبر والی چال اللہ کو پسند نہیں ہے. میدان جنگ میں پسند ہے. ایک صحابی نے میدان جنگ میں لال پٹی باندھی اور سینہ اکڑا کے تلوار ہاتھ میں لے کے کہہ رہے ہیں کوئی ہے میرے مقابلے میں آنے والا. اب یہ جملہ اللہ کو پسند ہے کیا؟ نارملی تو پسند نہیں ہے بھائی، اپنے بارے میں سب سے بڑا. لیکن جب میدان جنگ میں انہوں نے للکارا تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے، مگر اس موقع پر اللہ کو یہ چال بہت پسند ہے. کیونکہ میدان جنگ میں اگر آپ عاجزی ان کی ساری دکھائیں گے دشمن کے سامنے، آپ بولیں گے میں آپ کا خادم، آپ سے لڑنے کے لیے آیا ہوں، ہمت تو نہیں ہے. تو اب میدان جنگ میں اگر آپ تواضع کا مظاہرہ یا پھڈوں میں تواضع شروع کر دیں، لڑائی ہو رہی ہے آپ کی، کوئی ڈاکو پکڑا ہے آپ نے یا کوئی پھڈا ہو رہا ہے، کوئی پیسے چھین رہا ہے، اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی
میں تو عاجز اور خاکسار اور جو ہے وہ گھوم کا کنستر ہوں میں, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ تواضع میں یہاں تک بھی پہنچتے ہیں, تو وہاں موقع نہیں ہے. وہاں تو یہی آستینیں چھڑا کے ابے تیری ایسے کی, وہ ایک الگ ٹاپک, وہ تکبر میں نہیں آتا, وہ ایک ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا وقتی طور پر. نارملی عام حالات میں کسی کمزور پہ ظلم کرنا, اس پہ ڈینگیاں مارنا, میں یوں, بہت خطرناک ہے. حدیث میں آتا ہے تکبر اللہ کی چادر ہے, جو اللہ سے اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا, حدیث کا مفہوم ہے اللہ اس کو رسوا کر دے گا. تکبر صرف اللہ پہ زیب دیتا ہے. تو اللہ نے پہلی علامت کیا بیان کی؟ تکبر نہیں کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل لوگ جب ان سے بحث کرتے ہیں تو یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں, بحث کو طول نہیں دیتے. کچھ لوگوں نے نام ماننا ہوتا ہی نہیں ہے, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں سے ڈیبیٹ کر کر کے اپنی صلاحیتوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے. اس سے آپ کا دل بھی خراب ہوتا ہے, نفرتیں پھیلتی ہیں. ایسے موقع پہ بھائی پتلی گلی سے نکلو. ایسے لوگوں پہ محنت کرو جن میں سمجھنے کی صلاحیت. ساری دنیا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے نیک لوگوں کی صفت بیان کی, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمائیے وہ لوگ ہیں جو راتیں سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں. یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. یہ راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کی آگ کو دور کر دے. ان عذابہا کان غراما. بے شک اس کا عذاب بڑا چمٹ جانے والا ہے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس کا بھی آج لوگ راتوں کو اٹھ کے دعائیں دنیا کی زیادہ مانگتے ہیں, آخرت کی کم. تو مسلمان کی دعائیں آخرت کی زیادہ ہونی چاہیے, جہنم کی آگ سے بچت ہو جائے, جنت مقدر ہو جائے. اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. فرمایا جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اپنی آمدن سے زیادہ کرتے ہیں اور نہ بہت کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما. بیچ کی راہ اختیار کرتے ہیں. اتنا خرچ کرنا کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنا شروع کر دو, اس کو اسلام میں اسراف کہا جاتا ہے. یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اور ایسے کنجوس کے ہاتھ یہاں ہوں کہ جیب سے روکڑا ہی نہیں نکل رہا, نہ اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہے, نہ گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہے, نہ بچوں پہ خرچ کر رہا ہے. اچھی بھلی تنخواہ ہے, بس وہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ میں انویسٹ کرتا چلا جا رہا ہے کہ بچاؤ پیسہ بچاؤ. پلاٹ جو لوگ خریدتے ہیں نا, وہ کون سا استعمال کے لیے, وہ بھی انویسٹمنٹ کہ پیسہ بچاؤ کل کام آئے گا. کل نہیں بھائی, آج جو کام آ گیا وہ تو ہے, کل کا کیا بھروسہ زندہ رہو کہ نہیں رہو. جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ چھوڑو تو کیا, آپ نے دوسری شادی کیوں کی تھی نا جب میں دوسری کر رہا تھا, کہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے. میں نے کہا بھروسہ نہیں, اس لیے تو جلدی جلدی کر رہا ہوں میں, بھروسہ ہی تو نہیں ہے. صحیح ہے نا, جب میں دوسری کر رہا تھا اس وقت کی بات ہے. تو بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ایک فضیلت کی موت مرے, کنوارے پن کی موت اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس کا مطلب شادیوں والی موت اللہ کو کیا ہے. بلکہ بعض لوگ تو شادی کی وجہ سے مرتے ہیں, مرے اس وجہ سے کہ وہ تو میرا خیال ہے شہادت کا درجہ ملے گا, بتائیں گے اللہ میں نے کی تھی اس وجہ سے مر گیا میں. تو ایسا ریئیکشن ہوتا ہے نا سامنے سے. خیر ایسے واقعات ہیں, سچی مچی کے ہیں. دوسری شادی کی مری گئے, وہ یہ سچی بتا رہا ہوں, جھوٹ موٹ نہیں سمجھے اس کو آپ. سچی مچی میں مر گیا بندہ, پہلی میں بھی بہت مرے ہیں. یہ بھی آپ کو سچی مچی کے واقعات ہیں. تو خیر, تو خرچ کرے انسان, خرچ کرے آخرت کے لیے. کیا کرے؟ انویسٹ. یہ جو کہتے ہیں نا روپیہ بچاؤ کل کام آئے گا, او بھائی کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی جوانی ہے, کھاؤ پیو, کھلاؤ بھی کھاؤ بھی, کل کا کیا پتا. اور اگر کل کام لانا ہے تو کل وہ جو واقعی کل ہے, جو فیوچر ہے, جو قبر کے بعد کی زندگی ہے, اس کے لیے بچا کے رکھو. امی عائشہ, حضرت بریرہ تھیں, حضرت عائشہ تھیں رضی اللہ عنہ, نبی گھر میں آئے, فرمایا کھانے کو ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کچھ گوشت آیا تھا, سری وری آئی تھی, میں نے صدقہ کر دیا, تھوڑا سا بچا ہے. فرمایا جو کر دیا نا صدقہ وہ بچ گیا ہے, یہ تو ختم ہو جائے گا. تو بچا ہوا تو وہ ہے, یہ تھوڑی بچا, یہ تو بھی ختم ہو جائے گا. تو ہم کہتے ہیں جو خرچ کر دیا وہ فنا ہو گیا. نہ جو اللہ کے لیے خرچ کر دیا اصل میں وہی بچا ہے. آپ کا مال صرف وہی ہے, باقی تو سب ختم, فنش. اور جو کھا نہیں رہے وہ تو ویسے ہی کسی کے کام کا نہیں, وہ تو آپ کے ورثہ کے کام آئے گا. وہ بھی کم بختوں کے جب کام آئے گا جب کھائیں گے, ورنہ وہ اپنی اولاد کا سوچ کے بچانے لگے تو ان کے کام بھی نہیں آئے گا. پھر ان کی اولاد بھی یہ سوچ کے نہیں کھائے گی کہ ہماری اولاد کا. تو قیامت تک جو آخری انسان ہوگا نا, وہ اس چکر میں
شاید کھا لے کہ میں آخری آدمی آیا ہوں اب میں تو کھا لوں، لیکن وہ بھی نہیں کھائے گا کیونکہ اس کو تھوڑی پتا ہوگا کہ میں لاسٹ میں پیدا ہوا ہوں اس کو قیامت تو اچانک آئے گی نا، وہ بھی کم بخت نہیں کھائے گا اس چکر میں کہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، تو خود پتہ نہیں کب کھائے گا، کون کھائے گا۔ بچے 2 ہاتھ 2 ٹانگیں لے کے پیدا ہوئے ہیں، ان کو بھی خود کچھ کرنے دو اپنے ہاتھوں سے، اتنا زیادہ ٹینشن بچوں کی نہ لو۔ خیر اللہ نے فرمایا ہمارے نیک لوگ نہ کنجوس ہوتے ہیں اور نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، بڑا مزہ آتا ہے یہ آیت پڑھنے میں۔ فرمایا ہمارے نیک بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ اسلام کا جو حسن ہے نا سب سے زیادہ وہ توحید میں ہے، ایک بس ایک۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، نا 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 لا یدعونا، نہیں پکارتے مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو۔ ہم دعاؤں میں صرف کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو، اسی کا اللہ کو واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو یہ ہاتھ آج تک کسی کے سامنے نہیں اٹھایا، کوئی گناہ ہو جائے یہی واسطہ دے کے توبہ کرو، اللہ کسی اور کے در پہ نہیں جا رہا۔ تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ عادت۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس نفس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا، جس انسانی جان کے قتل کو، اس انسانی جان کو یہ قتل نہیں کرتے، یعنی ناحق قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، فرمایا اور زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو بھی یہ کام کرے گا قتل نفس یا زنا، جو بھی یہ کام کرے گا یلقا اساما، وہ بہت بڑے گناہ سے ملے گا، اپنے سر پہ قیامت کا دن بہت بڑا بوجھ لے کے آئے گا۔ یضاعف لہ العذاب، اس کو بہت سخت عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن، اور اس میں ذلیل ہو کر پڑا رہے گا۔ الا من تابا، ہاں جو موت سے پہلے توبہ کر لے۔ کیسی خوشخبری دی، کیسی امید دلائی۔ پہلے اللہ نے اتنے بڑے عذاب کی دھمکی دی، جو زنا یا قتل کر لے بہت سخت عذاب ہے۔ فرمایا الا من تابا، ہاں جو توبہ کر لے۔ آمنا، غیر مسلم ہے تو ایمان لے آئے، وعمل صالحا، آئندہ کے لیے اپنی زندگی درست کر لے۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے اتنا بڑا آپشن کیوں دے دیا، اتنا بڑا اس نے جرم کیا تھا، توبہ کا دروازہ تو نے کیوں کھول دیا بھائی؟ اب وہ معذرت کر رہا ہے، رو رہا ہے تیرے سامنے، تو کیوں معاف کر رہا ہے؟ جرم پہ کچھ تو سزا ملنی چاہیے۔ اس کا جواب دیا من تاب وعمل صالحا، جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل اختیار کرتا ہے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، اس نے اللہ کی طرف توبہ کی، اللہ کا در کھٹکھٹایا ہے۔ تو تم اس کے جرم کو تو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے کہ توبہ کے لیے آ کس کے دروازے پہ آئے۔ تو اللہ سے کیسے ابھی اللہ تمہیں ترغیب دے رہا ہے سخاوت کی، ہے بھائی پچھلی آیتوں میں، تو تم اللہ سے یہ کیسے امید لگا کے بیٹھ گئے کہ وہ سخاوت نہیں کرے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا در کھٹکھٹا رہا ہے۔ تو جیسے اللہ کا غضب بہت سخت ہے، اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو جو اللہ کا در کھٹکھٹائے، کوئی سیٹ کے گھر پہ کوئی بھکاری آئے اور سیٹ اس بھکاری کو نہ دے، لوگ اس سیٹ کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے بڑا کنجوس ہے، تو میرے در پہ آ کے معافی مانگ رہا ہے، سوری کر رہا ہے، اور میں اس کو معاف نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے یہ پوری تفصیل نہیں بتائی، اللہ نے تو صرف اشارہ دیا یتوب الی اللہ متابا، رے وہ اللہ کے در پہ آ رہا ہے، تم اشکال کر رہے ہو کہ کیسے معاف ہوگا بھائی؟ تو وہ کوئی کسی عام آدمی کے گھر پہ تھوڑی گیا ہے۔ انسانوں کے ظرف چھوٹے ہوتے ہیں، اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے۔ تو جیسے اس کی سزا بہت بڑی ہے، معاف کرنے کا اس کی جو رحمت ہے اور اس کا جو ظرف ہے معاف کرنے والا، وہ بھی کیا ہے؟ لامحدود ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، یہ جھوٹ کی محفلوں میں نہیں، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جب لغویات سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ لغویات کیا ہے؟ جوئے کی محفلیں اور خام خواہ کی بیکار موسیقی اور یہ جو ڈرامے فلمیں، یہ لغویات ہیں سب، جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا۔ ایسی لغو محفلوں میں وہ دلچسپی نہیں لیتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کو رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کے نہیں گزرتے، اسے سنتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ والذین یقولون ربنا، آخری علامت، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین،
اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ پرہیزگار کا امام کا مطلب یہ نہیں کہ اگلے الیکشن میں میں ہی جیت جاؤں تاکہ میں ان سب لوگوں کا امام بن جاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی کا امام، مقتدا اور لیڈر ہوتا ہے۔ مرد اپنے گھر میں سربراہ ہوتا ہے، وہ لیڈر ہے، وہ سربراہ ہے بیوی اور بچوں کا۔ عورت سربراہ کس کی ہوتی ہے؟ اپنے بچوں کی۔ تو اے اللہ ہمارے ماتحتوں کو نیک بنا دے تاکہ ہم سربراہ کس کے بنے؟ نیک لوگوں کے۔ یعنی ہمارے ماتحت جو بھی ہو، چاہے کوئی کمپنی میں آپ جاب کمپنی آپ مالک ہیں، کہیں بھی آفیسر ہیں، کچھ بھی کوئی بھی رینک، آپ فوجی ہیں، آپ کے ماتحت فوجی ہیں، آپ کوئی آفیسر ہیں، تو ہمارے ماتحت لوگوں کو کیا بنا دے؟ نیک، پرہیزگار بنا دے، تاکہ قیامت میں ہم فخر کر سکیں کہ ہمارے ماتحت نیک لوگ تھے۔ اور ہمیں بیوی بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان کو اتنا نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے کہ ان کی نیکی کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوا کریں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر والے بھی کیا بن جائیں؟ نیک۔ ان کی بیوی پردہ کر لے، بچے نماز روزے میں دلچسپی لیں، چرس ہیروئن یہ چھوڑ دیں، ڈرامے فلمیں چھوڑ دیں، گھر کا ماحول کیا ہو جائے؟ انسانوں والا، جو کہ آج کل نہیں ہے۔ تو پھر ہم جب گھر میں یہ ماحول دیکھیں تو ہماری آنکھیں کیا ہوں؟ ٹھنڈی۔ کتنی پیاری بچیاں لگتی ہیں اسکارف لے کے قرآن پڑھ رہی ہوں گھر میں، لگتی ہیں کہ نہیں لگتی؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، بچیاں اسکارف میں اچھی لگتی ہیں یا اسکرٹ میں؟ باپ کو اپنی بیٹی کس ڈریس میں اچھی لگے گی؟ اسکارف میں۔ وہ پب جی کھیلتی بھی اچھی لگے گی، فلم دیکھتی بھی، یا قرآن سامنے اور یہاں قاری صاحب بچوں کو لے کے بیٹھتے ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں بچے بھی ہوتے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں قاری صاحب نا، تو ذرا آ کے منظر دیکھا کریں، کیسا پیارا منظر لگتا ہے یار۔ سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ایسے نا، ہل رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں۔ بچے نماز پڑھتے ہوئے بڑے اچھے لگتے ہیں گھر کے اندر، بچیاں اسکارف لیتی ہیں اور نماز میں نیت باندھ کے کھڑی ہو جاتی، کیسا پیارا ماحول لگتا ہے۔ تو جب لگتا ہے تو پھر یہ ماحول بناؤ نا گھر کے اندر۔ خود گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں، او بھائی تمہیں اگر اللہ نہ کرے چسکا لگ گیا ہے تو کنڈی لگا کے دیکھ لو، بچوں کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ آپ تو تباہ ہو گئے، اللہ بچائے ہم سب کو، توبہ کی توفیق دے۔ آپ نے تو جو بننا تھا بن گئے، ان بچوں کو تو کم از کم خراب نہ کرو نا۔ سینما گھر اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، کیا سکھا رہے ہو؟ ان کے معصوم پیارے کاغذ جیسے سفید ذہنوں میں کیا گند ڈال رہے ہو؟ وہ لڑکیوں کے ڈانس دیکھے گا چھوٹا بچہ، وہ چھوٹی بچی لڑکیوں کے ناچتے ہوئے ڈانس دیکھے گی، کیا اس میں حیا باقی رہے گی؟ شرم و حیا کا جنازہ نکلے گا۔ پھر وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی، پھر وہ باپ کی آنکھوں میں بدتمیز بنے گی، پھر آپ فون کریں گے کہ جی ہمیں کو پڑھنے کو وظیفہ بتا دیں۔ اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور بھائی یہ وظیفوں سے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں کیا ماحول ہو؟ ایسا کہ آنکھیں دیکھ کے ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو آنکھیں پب جی والے کو دیکھ کے کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ آپ کی بچی موبائل پہ لگی ہوئی ہے صبح شام ہے، اس کو بھی سیٹنگ کرائی ہوئی ہے، الو بنایا ہوا ہے، صرف تم لکھا ہوا ہے اس کے لیے نا، ادھر بھی صرف تم ہی 25-30 ہوتے ہیں، صحیح ہے نا؟ پھر ابا کو ٹوپی کرا رہی ہے، اماں کو ٹوپی کرا رہی ہے، بھائی کو ٹوپی کرا رہی ہے، اور اس لیے کرا رہی ہے کہ اس کو پتا ہے میرا بھائی بھی ٹوپیاں کرا کے نکلتا ہے، یہ مدنی مسجد کا کہہ کے جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہو کے آ رہا ہوتا ہے، سب ٹوپی گیری چل رہی ہے۔ تو گھر میں پھر میرے بھائی محبت کا ماحول بولو یار نہیں ہو۔ میں ایسے گھروں کو بھی جانتا ہوں، اللہ ہمارے گھروں کو بھی ایسا بنا دے علماء کے کہ وہ رمضان میں ان کی بچیاں 10-10 پارے تلاوت کر رہی ہیں روزانہ، گھروں میں مقابلے چل رہے ہیں، تہجد میں مقابلے چل رہے ہیں، بیٹا 15 پارے پڑھ رہا ہے روزانہ، ٹھیک ہے نا؟ کیسا گھر کا اچھا ماحول ہوتا ہے تلاوت کا، نماز کا، تہجد کا، ٹھیک ہے 24 گھنٹے یہ سب کچھ نہیں ہوتا، تفریح بھی چاہیے انسان کو، کھانا پینا بھی چاہیے، تھوڑی تفریح بھی چاہیے، آؤٹنگ بھی چاہیے، لیکن یہ بھی تو چاہیے نا۔ آؤٹنگ تو دبا کے ہو رہی ہے، کھانا پینا بھی دبا کے ہو رہا ہے، بس 24 گھنٹے انٹرٹینمنٹ میں ہی گزر رہے ہیں، تو پھر یہ گھر کا ماحول نہ اس میں محبت ہوگی نہ اس میں سکون، چیخو پکار لگی ہوئی ہے۔